अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 29। उसे जैसे ही अमल सामने से आती नजर आई वो गाड़ी से बाहर निकला था और अमल के लिए बाईं तरफ से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला। अमल ने इसके पास आकर इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और इसके पास से गुजरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलना चाहा, जो कि लॉक था। इस दौरान हादी इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराहट उछालता जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमल को ना चाहते हुए भी फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठना पड़ा। हादी ने पिछली सीट्स के दरवाजे लॉक किए थे ताकि वो आगे इसके साथ ही बैठे। अमल ने कसम खाई थी कि वो इसके साथ कोई बहस नहीं करेगी, इसलिए इसकी इस हरकत पर अपना गुस्सा पीती खामोशी से इसके साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठ गई। दूसरी तरफ हादी के चेहरे पर एक महजूज सी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो माय डियर वाइफ? हादी ने बहुत प्यार बड़ी नजरों से इसे देखते हुए पूछा। दिमाग ठीक है तुम्हारा या कुछ उल्टा सीधा पीकर आए हो? अमल इसकी नज़रों और इसकी बातों से खुद को तंज करने से रोक ना पाई, जबकि वो हैरान जरूर हुई थी। मेरे ख्याल से तुम्हें वालेकुम सलाम कहना चाहिए था। काश तुमने स्कूल में दिल लगाकर पढ़ा होता तो कम से कम आज कुछ मैनर्ड होती, हादी ने बज़ाहिर अफसोस से कहा, जबकि अमल के जवाब देने पर वो दिल से खुश हुआ था। कम से कम वो तंज तो कर रही थी, बिल्कुल खामोश तो नहीं थी। खामोशी से गाड़ी चलाओ, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अमल तो इसके नॉर्मल से मूड को देखकर ही सुलग गई। उसे हादी हमेशा ही अपने मामले में संगदिल लगता था, जो इसे तकलीफ देने के बाद यूं हो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमल ने इसे वार्न करते हुए कहा और अपना रुख विंडो की तरफ मोड़ लिया। मुझ गरीब को क्या पता कि फ्री कैसे होते हैं। मैं तो एक मासूम सा शोहर हूँ जिसे तुम जैसी खूबसूरत तंजन बीवी मिली है, हादी ने मस्कीनों वाली शक्ल बनाकर कहा। अमल इसकी शक्ल देखकर कलस कर रह गई। खुद को गरीब कहने का इतना शौक है इस आदमी को। खुद को गरीब तो यूं कहता है जैसे इसके 10 भाई हों और सारी ही जायदाद में बराबर के हिस्सेदार हों। अमल ने सर झटकते हुए सोचा, जबकि बोलने से गुरेज किया। अमल ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हनूज रुख मोड़कर बैठी रही। हादी ने एक नज़र अपनी रूठी हुई बीवी को देखा तो इसका दिल छोटा सा रह गया। कुछ देर की मजीद ड्राइविंग के बाद गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। अमल के निकलते ही हादी भी इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। अमल, क्या तुम डिनर पर चलोगी मेरे साथ? हादी ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके सामने आते हुए पूछा। उसे लगा शायद ऐसे ही उसे अमल से माफ़ी मांगने, बात करने का मौका मिल जाए। अमल ने अपने बालों का बहुत ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था, जो कि खुलने ही वाला था। इस वक्त वो लाइट पीच कलर के ड्रेस में मलबूस थी। अमल चेहरे से काफ़ी थकी थकी मालूम हो रही थी। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जाने से इनकार कर दिया है? और अगर कर भी दिया है तो किसी और को ले जाओ, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, अमल ने बज़ाहिर बड़े सुकून से कहा, जबकि लहजे में अच्छे खासे तंज की रमक शामिल और वाज़िया थी। हादी को इसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ज़ब्त कर गया। अमल अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी। तेज तेज चलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दिखा लो जितने नखरे दिखाने हैं तुमने, मैं भी बहुत ढीठ हूँ और अब तो हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हो जाता। हादी इसकी पुश्त को देखता हुआ बोलकर अपने कमरे में चले गया। इसके लहजे में गुस्सा नहीं था और ना ही कोई तंज था। हाईवे पर बेशुमार गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थीं। परिंदे अपने घरों को लौट चुके थे। आसमान ने स्याह चादर ओढ़ ली थी। रात की तारीकी उफक पर विराजमान हो चुकी थी। तेज ठंडी हवा थी जो कि यकीनन सर्दी की सख्ती का पता देती थी। अनाया खामोशी से अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर बैठी गाड़ी की विंडो से तेज तेज गुजरते मनाजिर देखने में महू थी। उसके बाईनी तरफ फ्रंट सीट पर बैठा अरसलान ड्राइव कर रहा था। वो दोनों इस वक्त लाहौर से अपनी आज की मीटिंग निपटा कर आ रहे थे। इन्हें वापस आते आते रात के 9 बज चुके थे। अनाया को जब से अरसलान के जाने का पता चला था, उसके दिल ने किसी भी चीज़ की तलब करना छोड़ दी थी। उसके लबों ने मुस्कुराना छोड़ दिया था। उसकी आंखों ने ख्वाब बुनने छोड़ दिए थे। जहन था कि दिन रात एक ही बात में उलझा रहता कि अरसलान के जाने के बाद वो क्या करेगी, कैसे जिएगी, मगर उसे इन सब बातों का कोई हल नहीं मिलता था। अनाया बहुत डल होती जा रही थी। खाने पीने पर भी अब उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। अरसलान जब उसके पास होता तो वह पागलों की तरह अरसलान को ही देखती रहती। यूं कहना बेहतर होगा कि वो अपने अंदर एक सर्द जंग लड़ रही थी। अरसलान अनाया से कोई भी फजूल या बेमकसद बात नहीं किया करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी भी बात से या किसी भी अमल से अनाया किसी खुशफहमी में मुब्तला हो। गाड़ी में हनूज खामोशी कायम थी, जिसे अनाया की गोद में पड़े मोबाइल की आवाज़ ने तोड़ा। अनाया ने अपनी ठोड़ी से हाथ हटाते हुए अपनी गोद में पड़ा मोबाइल उठाया
اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے انایا کو جو خبر ملی، انایا اسے سنتے ہی بے حد پریشان اور جذباتی ہو گئی تھی۔ انایا نے دوسری طرف جلد اپنے پہنچنے کا یقین دلا کر کال کاٹ دی تھی اور رسلان کی طرف دیکھا جو کہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ ارسلان نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے اسی وقت سٹی ہاسپٹل جانا ہے، پلیز آپ مجھے ڈراپ کر دیں، انایا نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے۔ انایا نے از حد جذباتی ہوتے ہوئے کہا، ریلیکس مس انایا، ہم قریب ہی ہیں سٹی ہاسپٹل کے، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ارسلان نے اس کی اڑی ہوئی رنگت اس کی شدید پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں کہا، جسے سمجھتے ہوئے انایا نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ انایا شکل سے کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ ارسلان نے دوبارہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ لوگ ہاسپٹل کے باہر تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی انایا بہت بے تابی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر تیز تیز چلتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان کو انایا کو اس وقت یہاں ایسے اکیلے چھوڑ کر جانا اچھا نہ لگا، اس لیے وہ بھی گاڑی پارک کرتا ہوا اس کے پیچھے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ انایا تقریباً بھاگتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھی تھی۔ ایمرجنسی روم سے کچھ فاصلے پر ہی اسے احد اور اس کی بڑی بہن روتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑے نظر آئے۔ انایا ان پر نظر پڑتے ہی ان کی طرف بڑھ گئی۔ احد کی بڑی بہن انایا کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ شش، بالکل بھی نہیں رونا، کچھ نہیں ہوگا آنٹی کو، ہم انہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں بس مایوس نہیں ہونا، اللہ سے ان کی صحت، ان کی زندگی مانگنی ہے، انایا نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ وہ میم صاحب، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، اگر ان کا فوری آپریشن نہ ہوا تو میری اماں مر جائے گی۔ احد انایا کے پاس آ کر بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتا ہوا اسے بتا رہا تھا۔ وہ کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا، اس کے لہجے کی مایوسی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی امید کھو چکا ہے۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا آنٹی کو، میں ہوں نا، ابھی جا کر میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، اور خبردار جو میرے سامنے مایوسی کی کوئی بات کی۔ انایا نے احد کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک بات باور کروانے والے انداز میں کہی اور آخر پر اسے ہلکا سا جھڑکا۔ احد نے اس کی بات سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ انایا اسے دعا کرنے کا کہہ کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ انایا کو ڈاکٹر ریسیپشن کے پاس کھڑے ہی مل گئے۔ یہ اس شہر کا مہنگا ترین ہاسپٹل تھا۔ انایا احد کی ماں کا علاج اس ہاسپٹل سے ہی کروا رہی تھی۔ ڈاکٹر، احد کی مدر کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی یا نہیں؟ انایا ڈاکٹر کو جانتی تھی کیونکہ یہی ڈاکٹر احد کی ماں کا علاج کر رہے تھے۔ تھینک گاڈ مس انایا، آپ خود آ گئیں، میں آپ کو ہی کال کرنے والا تھا۔ احد کی مدر کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، انہیں فوری آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے انایا کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو پھر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آپریشن کیوں نہیں شروع کیا ابھی تک؟ انایا کا اپنا دل ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دم سے بیٹھ گیا۔ اس نے بے حد جذباتی ہو کر کہا، مس انایا، آپریشن کے لیے کچھ چارجز ہیں، پہلے آپ وہ پے کرنے ہوں گے، کچھ پیپرز پر دستخط کرنے ہوں گے، پھر ہی ہم آپریشن شروع کریں گے۔ ڈاکٹر نے اسے اصل بات بتائی جس کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے آپریشن شروع نہیں کیا تھا۔ میں سارے چارجز اور پیپر سائن کر دیتی ہوں، آپ کائنڈلی جا کر آپریشن کی تیاری کریں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، انایا نے فوراً اسے حامی بڑھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے ہی آپ چارجز پے کر دیں گی آپریشن شروع ہو جائے گا، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے، میں جا کر آپریشن کی تیاری کرواتا ہوں۔ ڈاکٹر انایا کی بات سے سر اس بات میں ہلاتا ہوا اسے اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد انایا نے ریسیپشن سے چارجز پوچھے جو کہ 60 لاکھ تھے۔ انایا نے اس کی بات سن کر فوراً اپنے بینک اکاؤنٹ میں بیلنس چیک کیا جو کہ 30 لاکھ تھا۔ انایا کے لیے 1 منٹ قیمتی تھا، اسے بغیر وقت ضائع کیے اس آپریشن کو شروع کروانا تھا۔ انایا نے جلدی سے اپنے ڈیڈ کو کال کی جو کہ تیسری بیل پر انہوں نے اٹینڈ کی۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، مجھے 30 لاکھ چاہیے ابھی اور اسی وقت، پلیز ڈیڈ آپ یہ اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں۔ انایا نے ان کے کال ریسیو کرنے پر شکر ادا کرتے ہوئے جلدی سے اپنی بات کہی، مبادا وہ فون ہی نہ کاٹ دیں۔ انایا، تمہیں اچانک اتنی اماؤنٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ابھی میں اور تمہاری موم ایک بہت امپورٹنٹ ڈنر میں بزی ہیں، میں کل صبح تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دوں گا، اوکے؟ مراد صاحب نے بہت جلدی اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور دوسری طرف انایا کو بولنے کا موقع ہی نہ ملا۔ انایا کی آنکھ سے آنسو چھلک کر گرا تھا۔ اگر آج وہ آپریشن نہ کروا سکی اور احد کی ماں کو کچھ ہو گیا تو انایا کو لگا کہ وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ مس انایا، آپ پیپر سائن کریں، پیمنٹ میں کر دوں گا، ارسلان کی آواز تھی یا کوئی امید کی کرن؟
انایا نے اپنی گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ارسلان کو دیکھا۔ آپ اتنے پیسے کیسے؟ انایا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پوچھے۔ مطلب ارسلان تو ان کی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا، وہ اتنے سارے پیسے اکٹھے کیسے دے سکتا تھا؟ انایا کو سمجھ نہ آیا۔ اب میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں، میری کچھ سیونگز ہیں جس میں سے میں آسانی سے پے کر سکتا ہوں۔ آپ وقت ضائع مت کریں اور پیپر سائن کر دیں۔ اب ارسلان اسے کیا بتاتا کہ وہ جاب صرف اپنے شوق میں کر رہا تھا، جبکہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے لیے 60 لاکھ بہت چھوٹی رقم تھی۔ انایا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے پیپر سائن کیے۔ کچھ ہی دیر میں ارسلان کے پیمنٹ کرنے کے بعد احد کی ماں کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اس دوران انایا مسلسل اپنے دوپٹے کو سر پر اوڑھے آیت کریمہ پڑھ رہی تھی۔ احد کی بہن کو اپنے ساتھ لگائے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ احد بھی پریشانی سے مسلسل ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، جبکہ ارسلان خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھا سر پر دوپٹہ اوڑھے پریشان حال سی انایا کو دیکھ رہا تھا۔ انایا کا ان دونوں سے کیا رشتہ تھا؟ ارسلان یہ بات جاننے کے لیے بے حد متجسس تھا۔ وہ جب انایا کے پیچھے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا تو انایا اس لڑکی کو دلاسا دے رہی تھی، اس لڑکے کو یقین دلا رہی تھی۔ ان دونوں نے بہت عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی غربت کا اندازہ ان کے کپڑوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ ارسلان جیسے جیسے انایا کو جان رہا تھا، اس کے دل میں انایا کے لیے خود بخود ایک نرم گوشہ بنتا چلا جاتا۔ انایا بے انتہا خوبصورت تھی، ماڈرن تھی، ذہین تھی، مالدار تھی، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کچھ محرومیوں کا شکار تھی، جنہیں دور کرنے کے لیے وہ اپنا وقت ان جیسے لوگوں کے ساتھ صرف کرتی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ارسلان تھا، جسے اسے محبت ہوئی تھی۔ محبت بھی کیا، لا حاصل محبت۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد احد کی ماں کا آپریشن ہو گیا تھا، جو کہ کامیاب رہا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی، جس سے انایا کی کب سے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ صرف احد کی مالی مدد نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی فیملی کے دکھ درد میں برابر کی شریک بھی ہوتی تھی، اور یہی اصل انسانیت ہوتی ہے۔ احد اور اس کی بہن نے بھی سکون کا سانس لیا تھا اور وہ خوش تھے۔ وہ دونوں انایا کے بے حد متشکر تھے، اور انایا اللہ کی، جس نے اسے اس قابل سمجھا کہ وہ کسی کے کام آ سکے۔ کچھ دیر بعد احد کی ماں کو ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انایا انہیں کچھ پیسے دیتے ہوئے اپنی ماں کا اچھے سے خیال رکھنے کی تلقین کرتے صبح جلدی ملنے آنے کا کہہ کر وہاں سے چلے گئی تھی۔ انایا نے ایک نرس کو بھی ہائر کیا تھا احد کی ماں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ انایا کو لگا ارسلان چلا گیا ہوگا۔ اسے پیمنٹ کرنے کے بعد ارسلان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ انایا اپنے پرس سے موبائل نکالتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو کال کرنے لگی۔ جب ہاسپٹل سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ارسلان پر پڑی۔ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں بہت دھند تھی۔ ارسلان نے دونوں ہاتھ اپنی جیکٹ کے جیبوں میں اڑیسے ہوئے تھے۔ انایا ارسلان کو ابھی تک ہاسپٹل میں موجود دیکھ کر کافی بے یقین ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید ارسلان پیمنٹ کرنے کے بعد جا چکا ہے۔ آپ گئے نہیں ابھی تک؟ انایا اپنی حیرت پر قابو پاتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور تھوڑا بے یقینی سے پوچھا، آپ بھی تو نہیں گئیں؟ جب آئے ساتھ تھے تو میں واپس کیسے اکیلا چلا جاتا؟ ارسلان کے دل میں آج انایا کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ محبت نہیں، عزت۔ اس نے آج تک اس پوری دنیا میں انایا مراد جیسی نایاب اور خوبصورت دل کی مالک لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی بات سن کر انایا بہت ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ارسلان نے اس کی مسکرانے سے ہلکی سی آبرو اٹھا کر سے دیکھا تھا، جیسے وجہ پوچھ رہا ہو۔ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے میری اور آپ کی منزل ایک ہو۔ آپ کی منزل تو آپ کو مل چکی ہے، جبکہ میرا دل ایک لاپتہ منزل کی ہمیشہ کے لیے خواہش کر بیٹھا ہے۔ اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ وقتی سفر جو کہ مزید چند دنوں کا ہے، ہم ساتھ کریں یا الگ الگ؟ انایا نے بظاہر مضبوطی سے کہا، جبکہ اندر دل کی دنیا نے اس کی اتنی سی کرم نوازی پر شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے دل کو سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ جانے کیوں ارسلان کو اس کا خود کے سامنے یوں ہر بار اپنی محبت کی کشکول پھیلانا آج بہت تکلیف دہ گزرا۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا، آپ یقین نہیں کریں گے، مگر میرے لیے تو یہ ناممکن ہے۔ اب یہ دل قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ اسے جان سے مرنا تو منظور ہے، مگر آپ کے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں۔ جب دل ہی نہ سمجھنے کو تیار ہو تو اس کے ساتھ ضد کرنا فضول ہوتا ہے۔ انایا نے بغیر پلک جھپکے ارسلان کو دیکھ کر مایوسی سے کہا۔ اسے اپنی محبت سے زیادہ ارسلان کی محبت پر رشک آیا، جو کہ اس قدر مضبوط اور صاف تھی۔ یقیناً وہ لڑکی بہت خوش نصیب تھی جس سے ارسلان حیدر محبت کرتا تھا۔ خود تو وہ شاید ساری زندگی اپنی لا حاصل محبت کے ساتھ گزارنے والی تھی، جو کہ آسان ہرگز نہ تھا۔ مجھے افسوس رہے گا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔
ارسلان نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ عنایا کی آنکھوں میں نظر آتی اپنے لیے بے تحاشا محبت سے انکار نہیں کر سکتا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر شکوہ ہے تو صرف اپنے دل سے، جس نے مجھ سے ہی بغاوت کر کے آپ کی محبت کو اس مقام پر رکھ دیا کہ اب اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ عنایا نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ ارسلان کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چلیں، یا آپ کا اتنی ٹھنڈ میں یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ عنایا نے مسکراتے ہوئے بات بدل کر پوچھا، جبکہ اس کے یوں مسکرانے پر اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ جانے کیسی محبت تھی عنایا مراد کی، بے لوز، بے غرض، لازوال۔ شور۔ ارسلان نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عنایا بھی اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو ارسلان نے گاڑی ہاسپٹل کی حدود سے باہر نکال لی۔ شکریہ وقت پر میری مدد کرنے کے لیے، میں آپ کے پیسے آپ کو کل ہی ریٹرن کر دوں گی۔ عنایا نے یاد آتے ہی اس کا شکریہ ادا کرنا لازم سمجھا۔ اٹس اوکے، مائی پلیجر۔ یہ پیشنٹ آپ کی کیا لگتی ہے اور وہ دونوں بچے؟ ارسلان نے تھوڑا محتاط سے انداز میں پوچھا۔ وہ عہد ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن تھی۔ عہد کی ماں کو میری مدد کی ضرورت تھی، اور رہی بات رشتے کی تو میرا ان سے انسانیت کا رشتہ ہے، عنایا نے عام سے انداز میں کہا، جبکہ ارسلان اس کی بات سے ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بہت نایاب تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے ان کے ساتھ بغیر کسی رشتے اور بغیر کسی تعلق کے، عنایا کا لہجہ ان کے ساتھ انتہائی نرم اور محبت سے بھرپور تھا۔ وہ صرف انسانیت کی خاطر اپنا آرام، اپنا وقت ان کے ساتھ صرف کر رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اس کے گھر کے آگے اتار کر وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا دل عنایا کی شخصیت کی نرمی، اس کی انسانیت سے محبت کو دیکھ کر شدید متاثر ہوا تھا۔ میری بچی کو ضرور نظر لگ گئی ہے، تبھی اچانک اتنا شدید بخار چڑھا ہے، دادی نے فکر مندی سے نورین بیگم کو دیکھ کر کہا۔ اس دوران وہ اپنی گود میں لیٹی سوئی ہوئی زارا کا ہلکا ہلکا سر دبا رہی تھی۔ زارا نے کل کی بات کا اتنا اثر لیا تھا کہ مسلسل ایک چیز کو سوچ سوچ کر اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سوچ کو اگنور نہیں کر پائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی حرکت سے زارا کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اگر وہ پھول اور کارڈ غائب نہ ہوتے تو شاید زارا اتنی خوفزدہ نہ ہوتی، لیکن ان کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے زارا کے اندر عجیب سا خوف سرایت کر گیا تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ کل پورا دن اپنے کمرے میں ہی نہیں گئی۔ رات بھی زارا ماہم کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئی تھی۔ صبح جب ماہم نے زارا کو اٹھانا چاہا تو اس نے دیکھا زارا ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ سردی میں کی گئی کچھ بے احتیاطی کا اثر تھا، اور دوسرا کل سے ایک انجانے خوف کا حصار تھا جس سے زارا شدید بخار کی زرد میں آ گئی تھی۔ ماہم نے فوراً اس کی پیشانی چھو کر دیکھی جو کہ تپ رہی تھی۔ ماہم بہت پریشان ہو گئی تھی اور جلدی سے جا کر نورین بیگم اور دادی کو بلا لائی تھی۔ دادی اور نورین بیگم تو اسے اتنے شدید بخار میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو زارا کو ہمیشہ اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ دادی نے اسے بہت آوازیں دیں، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر زارا نے ہوں ہاں کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اس کی آواز کافی رندی ہوئی تھی، یوں جیسے اس کا گلا خراب ہو۔ کچھ دیر بعد نورین بیگم نے اسے بڑی مشکل سے ابلا ہوا انڈا کھلایا اور ساتھ سبز چائے پلائی۔ زارا نے بہت بیزاری سے اتنا سا ناشتہ کیا اور منہ تک کمفرٹر اوڑھ کر دادی کی گود میں لیٹ گئی۔ دادی بہت نرمی سے اس کا سر دبا رہی تھیں۔ اماں، آپ کی لاڈلی کہنا بھی نہیں مانتی ہمارا، اتنی ٹھنڈ میں بغیر سویٹر پہنے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کیسے بخار چڑھا کر بے سود پڑی ہے۔ 1000 دفعہ اسے سمجھایا ہے کہ زارا سردی لگ جائے گی، خود کو بچا کر رکھو، مگر اس نے میری بات نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اب اسے بولے کہ تھوڑی ہمت کر کے اٹھے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ نورین بیگم نے ہلکی سی ہفکی سے کمفرٹر میں منہ چھپائے لیٹی زارا کو دیکھ کر کہا، جبکہ ان کے لہجے میں فکر مندی اور پیار واضح تھا۔ بڑی امی، آپ فکر نہ کریں، زارا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ماہم نے نورین بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ اچھا بس کرو بہو، دیکھ نہیں رہی اس کی کتنی طبیعت خراب ہے؟ پہلے ہی میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ماہم جاؤ، تم عادل کو بھیجو میرے پاس، ابھی کالے رنگ کے بکرے منگوا کر اس کا صدقہ دیتی ہوں، پھر تم اسے لے جانا ڈاکٹر کے پاس۔ دادی نے پہلی بات نورین بیگم کو ہلکا سا ہفا ہوتے کہی، پھر ماہم کو دیکھ کر عادل صاحب کو ان کے پاس بھیجنے کا کہا۔ ماہم دادی کی بات سے فوراً سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دادی، میں بکروں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ کمفرٹر کے نیچے سے ہی زارا کی نقاہت زدہ سی آواز برآمد ہوئی تھی۔
زارا کو تو سبھی جانوروں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ سو نہیں رہی تھی، بس سر درد کے باعث آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ دادی اس کی بات سن کر چاہتے ہوئے بھی مہم سا مسکرا دی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیسی میری گڑیا کی مرضی۔ ابھی بھی سر میں درد ہو رہا ہے؟ دادی نے پیار سے پوچھا، جس کے جواب میں زارا نے ہلکا سا سر اوپر کر کے انہیں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زارا کا چہرہ بخار کی حدت سے تمتما رہا تھا، گال اور ناک سرخ ہوئے تھے۔ زارا سے اپنی پوری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ نورین بیگم خاموشی سے ان دونوں دادی پوتی کو دیکھنے لگیں۔ وہ اکثر زارا کو اس کی لاپرواہ طبیعت پر تھوڑا بہت جھڑک دیتی تھیں۔ انہیں زارا سے بے پناہ محبت تھی، بس وہ زارا کے مستقبل کے لیے بے حد پریشان تھیں، کیونکہ یہ دنیا تو اچھی خاصی پڑھی لکھی سکھڑ لڑکیوں میں 100 طرح کے کیڑے نکال دیتی ہیں، اور ان کی بیٹی تو تھی ہی نازوں سے پلی۔ آج تک انہوں نے اسے کبھی زمانے کی سرد گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بس یہ سوچ کر کبھی کبھی وہ بے حد پریشان ہو جاتی، کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ یہ اتنا بخار کہاں سے آ گیا؟ عادل صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اماں کو سلام کرتے ہوئے بڑے پیار سے زارا کے منہ سے ہلکا سا کمفرٹر ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ عادل صاحب کے لیے ماہم اور زارا برابر تھیں۔ زارا جواباً کچھ نہ بولی تھی، بس ہلکا سا چہرہ اٹھا کر اپنے چاچو کو دیکھا۔ اس کی بیماری کا اندازہ اس کی شکل سے لگایا جا سکتا تھا۔ بکرے منگواؤ عادل، نظر لگی ہے میری بچی کو، تبھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، دادی نے عادل صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بہت وہمی خاتون تھیں، بس دادی اپنے بچوں کے بیمار ہو جانے پر ان کا صدقہ ضرور نکالا کرتی تھیں۔ جی اماں، فکر ہی نہ کریں، ابھی منگوا لیتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اگر اس کی دوسری ماں کو پتہ لگا کہ ہم اس کی بیماری میں اسے دیر سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو جناب ہم سے لڑیں گے کہ ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کی پرنسس کا خیال نہیں رکھتے۔ عادل صاحب نے بات کو ہلکا سا مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، جسے دادی کے ساتھ ساتھ ماہم بھی ارسلان کا سوچ کر مسکراتی۔ حیدر صاحب صبح 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی گئے تھے، اس لیے وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ عادل بھائی، کیا کہتے ہیں آپ اماں؟ یہ صدقہ وغیرہ آ کر دے دیں گے۔ صحیح بتاؤں تو اسے یوں بیمار دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، نورین بیگم نے دادی کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر دادی نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلا دیا تو نورین بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے کیا ہوا زارا کو بھابی؟ کل تو بالکل ٹھیک تھی، یہ اچانک اتنی طبیعت خراب کیسے ہو گئی؟ رابعہ بیگم ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور لہجے میں انتہائی فکر مندی سموئے پوچھا۔ کچھ نہیں، موسمی بخار ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے، نورین بیگم نے انہیں دیکھ کر مختصر سا جواب دیا۔ بھابی آپ لے آئے زارا کو، میں گاڑی نکلواتا ہوں۔ عادل صاحب نورین بیگم کو بول کر باہر چلے گئے۔ میں بھی آؤں آپ لوگوں کے ساتھ؟ رابعہ بیگم ان کے پیچھے آتے ہوئے بولیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پکنک پر نہیں جا رہے ہم لوگ۔ عادل صاحب انہیں ایک نظر دیکھ کر اپنی بات کہہ کر باہر چلے گئے، جبکہ پیچھے وہ کلس کر رہ گئیں۔ انہیں تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا عادل صاحب کا زارا کو ہاسپٹل لے کر جانا۔ وہ وہیں کھڑی زارا کو کوسنے لگی۔ کچھ دیر بعد نورین بیگم زارا کو لے کر اندرونی دروازے سے باہر نکلی تو سرد ہوا چہرے سے ٹکراتے ہی زارا نے بے اختیار جھرجھری لی۔ زارا نے سی گرین کلر کا گرم سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر لائٹ براؤن کوٹ پہنے، سر پر سی گرین کلر کا ہی حجاب لیے، چہرے پر بخار کی حدت سے پھیلی سرخی نمایاں تھی جو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ کسی نے بہت دلچسپی سے اس کے تمتماتے ہوئے حسن کو دیکھا تھا۔ اف آج تو بہت ٹھنڈ ہے امی، ہم کل چلیں گے، زارا نے بمشکل انتہائی بیزاری سے اپنی بات کہی۔ زارا نے اتنی سردی میں واپس جانا ہی بہتر سمجھا۔ نورین بیگم نے اس کے بازو تھام رکھی تھی۔ بخار کی وجہ سے زارا سے زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، وہ مسلسل ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ فیصلہ آباد میں آج گہرے بادلوں کا راج تھا، ہر طرف شدید دھند تھی۔ تھوڑی سی ہمت کرو میری جان، ہم نے کون سا پیدل جانا ہے، گاڑی میں ہیٹر آن ہوگا، چلو شاباش آ جاؤ۔ نورین بیگم نے اس کے ساتھ لیے گاڑی تک لے جاتے ہوئے کہا، جہاں عادل صاحب کھڑے انہی کے منتظر تھے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں تو عادل صاحب نے گاڑی گھر کی حدود سے باہر نکال کر ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی۔ چاچو اگر ڈاکٹر نے میرے انجیکشن لگایا تو میں آپ کو لگوا دوں گی، زارا نے مرر سے عادل صاحب کو دیکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی مذاق کی رمق شامل نہ تھی، صرف اور صرف انجیکشن کا ڈر تھا۔ عادل صاحب اس کی اس قدر معصومیت پر دل کھول کر مسکراتی ہے۔ نورین بیگم نے بھی اس کی بات سے نہ چاہتے ہوئے مبہم سا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، تمہارے چاچو تیار ہیں، عادل صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے مرر سے دیکھ کر کہا تو زارا کے انجیکشن کا ڈر کچھ کم ہوا۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل تھے۔ ڈاکٹر جلال ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہی زارا کا چیک اپ کر کے اسے میڈیسن لکھ کر دی تھی۔ زارا کو سردی کی وجہ سے اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے بخار ہوا تھا۔ زارا کا چیک اپ ہو چکا تھا اور وہ نورین بیگم کے ساتھ ہی ڈاکٹر جلال کے کیبن میں بیٹھی تھی۔
ڈاکٹر جلال نے عادل صاحب اور نورین بیگم کے بہت بار منع کرنے کے باوجود بھی چائے منگوا لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کچھ دیر ان کے کیبن میں بیٹھنا پڑا۔ نرس نے عادل صاحب اور نورین بیگم کو چائے کا کپ دینے کے بعد ٹرے زارا کے آگے کی تو زارا نے رسانیت سے انکار کر دیا، مگر نرس اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ بے دہانی میں ہی زارا کا دھیان ٹرے میں پڑے ایک منی سائز کے ریڈ کلر کے کارڈ پر پڑا تو اس پر لکھی مختصر سی تحریر پڑھ کر زارا کو اپنے سر کا درد مزید بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ نرس کو جیسے ہی اطمینان ہوا کہ زارا کی نظر ٹرے میں پڑی اس چٹ پر پڑ چکی ہے، وہ بجلی کی سرائط سے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ زارا نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس نرس کو دیکھا جبکہ اس کی آنکھوں میں اس کارڈ سے متعلق سوال واضح تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کس نے دیا ہے اور اسے کیوں دیا ہے، مگر وہ نرس چند پل ہی اس کے پاس رک کر بجلی کی سرائط سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ ضبط کے باوجود بھی زارا کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک کر گر گیا۔ گیٹ ویل سون فرام یور SLC۔ کارڈ پر درج یہ مختصر سی تحریر زارا کے خوف میں اضافہ کر گئی تھی۔ کارڈ کے آخر پر مخصوص انداز میں SLC لکھا ہوا تھا۔ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ یہ احساس ہی اس کے ڈر کی وجہ تھا، مگر وہ کون تھا اور یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ زارا کا دماغ ایک بار پھر ان سب میں الجھنے لگا۔ عنایا بی بی، لنچ ریڈی ہے، آپ آ جائیں، ملازمہ نے مؤدب سے انداز میں عنایا کے کمرے کے آدھے کھلے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر اطلاع دی۔ عنایا بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ اس نے آج آفس سے چھٹی کی تھی اور صبح سے لے کر دوپہر تک ہاسپٹل میں احد کی فیملی کے پاس تھی۔ عنایا کافی تھک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تقریباً ایک ہفتے تک احد کی ماں کو ہاسپٹل میں رکھنے کا بتایا تھا۔ سارے اخراجات عنایا ہی کر رہی تھی۔ مسٹر مراد نے 12 بجے ہی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیے تھے، جس سے عنایا نے سب سے پہلے ارسلان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے تھے اور پورے ہفتے کے ہاسپٹل کے ڈیوز ایڈوانس کر دیے تھے۔ احد اور اس کی فیملی عنایا کی تہہ دل سے شکر گزار تھی۔ کبھی کبھی کسی کو ہماری مالی مدد کے علاوہ ہماری ہمدردی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے اس تکلیف سے نکال تو نہیں سکتی مگر اس میں کمی کا باعث ضرور ثابت ہوتی ہے۔ کیا مام آ گئیں؟ عنایا نے سر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، ان کا تو آج اپنی فرینڈز کے ساتھ باہر کھانے کا پروگرام ہے، ملازمہ نے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئمہ بیگم کبھی کبھی لنچ پر گھر آ جایا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر میرا دل نہیں کر رہا، آپ کمرے کی لائٹ آف کر دیں، مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ عنایا کی آواز روندی ہوئی تھی۔ ملازمہ اس کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عنایا اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی چھت کے وسط میں لگے بڑے سے فانوس کو دیکھنے لگی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں کے سامنے آج کا منظر دوبارہ لہرایا تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا اس کا گال نم کر گیا تھا۔ احد کی ماں کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ احد نے کل سے پریشانی میں کچھ نہیں کھایا تو وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھ سے احد کو زبردستی کھانا کھلانے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر عنایا کے دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی کہ کاش اس کی ماں بھی اسے اس طرح اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے۔ نہایت افسوس کی بات تھی کہ عنایا کی 30 سالہ زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب آئمہ بیگم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی دنیا میں بے حد مصروف رہی تھیں۔ وہ بہت سوشل رہنا پسند کرتی تھی۔ عنایا ہمیشہ ان کے لمس کے لیے ترستی رہی تھی۔ کبھی کبھی عنایا کا شدت سے دل کرتا کہ جب بھی وہ کھانے سے انکار کرے اس کی ماں اسے ڈانٹ کر کھانا کھلائے، مگر اس کی ماں کے پاس اس کے کھانے پینے کی پرواہ کرنے کے علاوہ ہزاروں مصروفیات تھیں۔ کاش ہم غریب ہوتے، ہمارا 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر ہوتا تو مجھے میرے پیرنٹس کا پیار ملتا، ہم سب مل جل کر رہتے، عنایا نے ہنوز چھت کو دیکھتے ہوئے کہا جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے چن کر گر رہے تھے، جنہیں عنایا نے بے دردی سے صاف کر کے اپنے بازو کو آنکھوں پر رکھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی کبھی دیکھنے میں کچھ لوگوں کی زندگی بہت پرفیکٹ اور مکمل دکھائی دیتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی محرومی ضرور ہوتی ہے جو انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ لگتی ہے، جس کی وہ خواہش رکھتی ہیں مگر اس کی تکمیل ناممکن سی ہوتی ہے۔ عنایا کو اللہ نے ہر دولت سے نوازا تھا، حسن سے، مال سے، قابلیت سے، مگر وہ اپنی بے شمار خوبیوں کے ہوتے ہوئے بھی بے انتہا تنہا تھی۔ اسے اپنوں کا وقت چاہیے تھا۔ اسے محبت ہوئی تو ایک لا حاصل سے۔ اللہ نے اس کے دل میں انسانیت کا درد ڈالا تھا جس سے وہ دوسروں کی مدد اور ان کی بھلائی کرنے کو ہر وقت تیار رہتی۔ وہ ایک انسان تھی، اس کا دل بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنوں کی محبت کا بھوکا تھا جو کہ اسے دستیاب نہ تھی۔ اسے اپنی ان محرومیوں کے آگے اپنی خوبیاں بہت عام سی لگا کرتی تھیں۔ مصطفیٰ ہاؤس پورے کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کوئی رات کے تیسرے پہر کا وقت تھا۔
लाउंज में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। ऐसे में सिर्फ रात के इस पहर नींद हानिया मुस्तफ़ा की आंखों से कोसों दूर थी। वो इस वक्त अपने मैथ्स के पेपर की तैयारी में बेहद मसरूफ थी, जो कि सुबह 9 बजे होना था। हानिया के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे। हानिया की आदत थी कि वो दिन में पेपर देखकर आने के बाद सो जाती और फिर रात भर जागकर अगले पेपर की तैयारी करती। वो अपने कमरे से बाहर निकली थी और तेज तेज सीढ़ियां चढ़ती ऊपर की तरफ बढ़ी थी। इस दौरान हानिया के हाथ में एक रजिस्टर और मैथ की किताब थी। हानिया का रुख हदीद के कमरे की तरफ था। हानिया इस वक्त लाइट पिंक कलर के हुड और स्किन जीन्स में मलबूस थी। सुनहरी बालों को हानिया ने जूड़े की शक्ल में लपेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद का मामूली सा भी शायबा न था। वो बहुत फ्रेश मालूम होती थी। हानिया ने जाकर बगैर दस्तक दिए ही, बगैर आवाज पैदा किए, हदीद के कमरे का दरवाजा खोला। हदीद का कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। नाइट बल्ब भी बंद था। खुद वो अपने किंग साइड बेड पर मुंह तक कन्फर्टर ओढ़े दुनिया जहां से बेखबर सोया हुआ था। हानिया ने एक नज़र सोए हुए हदीद को देखा और फिर इसके कमरे की मेन लाइट्स ऑन की, जिससे पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। हानिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हदीद के बेड की तरफ जाकर बैठ गई। भाई भाई उठें, हानिया ने हदीद के मुंह से कंफर्टर उतारते हुए कहा। हदीद उसकी आवाज़ देने से हल्का सा कसमसाया था और करवट बदलकर दाएं तरफ पड़ा तकिया मुंह पर रखकर सो गया। हानिया तो इसके यूं करवट बदलने पर इसे देखती ही रह गई। भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप हैं कि कोई जवाब नहीं दे रहे। सुबह के 10 बज रहे हैं, उठे जल्दी। हानिया ने इसका कंधा जोर से हिलाते हुए कहा। वट हैपेंड हनी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हदीद इसके यूं कंधा हिलाने पर बेजारी से इसकी तरफ पलटा था और अपनी ग्रे आंखों में हद दर्जा गुस्सा लिए इसे देखकर पूछ रहा था। हदीद की आंखें सुर्ख थीं, जाने क्यों। या आपकी आंखों को क्या हुआ है भाई? कोई नशा वशा तो नहीं किया है आपने? हानिया ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए इसकी तरफ देखकर पूछा। शट अप हनी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हदीद ने इसे झिड़कते हुए कहा और एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जहाँ 3:30 बज रहे थे। नहीं बताना तो ना बताएं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी भाई। ये सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा, प्लीज़ आप समझा दें। हानिया ने पहली बात नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कही और दूसरी बात मिन्नत बड़े लहजे में अपनी किताब की तरफ देखकर कही। हनी, तुमने टाइम देखा है? दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? तुमने मुझे इतनी रात को इसलिए उठाया कि मैं तुम्हें ये सवाल समझाऊं? हदीद ने सख्त बेजारी से अपनी छोटी बहन को देखते हुए कहा, जिसके जवाब में हानिया ने मसनूई मासूमियत का इजहार करते हुए अपनी गर्दन इस बात में हिलाई। हदीद इसकी इस हरकत पर चिढ़ ही गया। शराफत से लाइट ऑफ करके अपने कमरे में चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी नींद खराब कर दी मेरी। हदीद ने इसे डपटते हुए कहकर दूसरा तकिया उठाकर मुंह पर रखा और करवट बदलकर लेट गया। मैं तो कोई नहीं हिलने वाली यहाँ से जब तक आप मुझे ये सवाल नहीं समझाते। और भाई, आप कितने ज़्यादा खुदगर्ज इंसान हैं। ये नहीं कि अपनी छोटी मासूम बहन की मदद करते। उसके फाइनल एग्जाम्स हैं, अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आप सबका ही नाम रोशन होगा। कौन सा मुझे अकेली को ही सारा क्रेडिट मिलेगा? मगर आप तो चाहते ही नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊँ। हानिया ने बोलने के दौरान ही जरा सा झुककर हदीद के मुंह से तकिया खींचना चाहा, मगर उस पर हदीद की गिरफ्त मजबूत थी। पता नहीं आपने कौन सा लोहा खाया हुआ है जो आपकी गिरफ्त से ये तकिया आज़ाद करवाना इतना मुश्किल है। हानिया ने हल्के से तकिया खींचना चाहा, मगर जब उसने ना खींचा गया तो इसने अपनी पूरी कुवत लगा दी, जबकि तकिया अपनी जगह से ना हिला। हानिया ने दुनक कर इसे देखते हुए कहा, हनी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ। तकिए के नीचे से ही हदीद की रोबदार आवाज़ बरामद हुई थी। वो आजकल किसी पर भी कोई मेहरबानी करने के मूड में नहीं था, इसलिए हानिया को भी झड़क दिया। हानिया इसे काफ़ी देर तक उठाती रही, मगर हदीद टस से मस ना हुआ तो तंग आकर हानिया अपने घुटनों पर सर रखे बा आवाज़ बुलंद रोने लगी। हदीद ने 1 मिनट की देर किए बगैर पलटकर इंतहाई बेयकीनी से हानिया को देखा। वो सच में रो रही थी। हानिया की तकरीबन सारी तैयारी हो गई थी। 2-4 सवाल थे जो हानिया को बहुत मुश्किल लग रहे थे, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए वो हदीद के पास आई थी। हानिया के गुज़श्ता 2 पेपर बहुत शानदार हुए थे। उसने इस बार सोच लिया था कि वो बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन लेगी, चाहे जो मर्जी हो। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। तभी अब हदीद के ना उठने पर वो बेबसी से तंग आकर रोने लगी। हनी, आर यू मैड? हदीद ने उसका चेहरा घुटनों से ऊपर उठाते हुए पूछा। 1 मिनट में हानिया ने रोकर अपने चेहरे का हाल बुरा कर लिया था। हदीद को इन आंसू भरी आंखों से किसी की घनी स्याह पलकों की बाढ़ में अटके हुए आंसू याद आए थे। वो क्यों नहीं जाती थी इसके दिल से, इसके दिमाग से? हदीद को समझ ना आया। वो सर झटक कर हानिया की तरफ मतवज्जा हुआ, जो टिश्यू से अपनी नाक साफ कर रही थी। हनी, इसमें रोने वाली क्या बात है यार? तुम भी तो देखो, रात के 4 बजे आकर अगले बंदे की नींद खराब कर रही हो। ऐसे तो नहीं होता ना, और रोना तो बंद करो प्लीज़। हदीद ने इसे अपने साथ लगाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा और इसके टिप टिप बहते आंसू साफ किए।
ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ میں کون سا کسی اور کے بھائی کو اٹھا رہی تھی، کسی اور کی نیند خراب کر رہی تھی؟ اپنے بھائی کو ہی اٹھا رہی تھی، اور مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر کسے بتاؤں گی؟ ہانیہ حدید کے اٹھ جانے سے دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی تھی، لیکن اپنا لہجہ ہنوز ناراض ہی رکھا۔ حدید اس کی بات سے، اس کی بات میں چھپے مان سے نہ جاتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب حدید کی نیند بھی آنکھوں سے مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ کاپی کیٹ! حدید نے اس کے ہوڈ کا کیپ شرارت سے اس کے سر پر دیتے ہوئے ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ حدید نے اس وقت لائٹ پنک کلر کا ہوڈ پہنا ہوا تھا، جو کہ یقیناً ہانیہ نے اسے فالو کرتے ہوئے خرید کر پہنا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت ایک جیسے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھے۔ کوئی نہیں، آپ نے مجھے فالو کیا ہوگا، ہانیہ نے ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اپنی کتاب حدید کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کی بات سے اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تھا اور پھر ہانیہ کی کتاب پکڑ کر اس سے سوال پوچھنے لگا۔ ہانیہ کو اپنے میتھ کے سر احسن اور ان کے علاوہ حدید ہی تھا جس کے سمجھائے ہوئے سوالوں کی سمجھ اسے فوراً آ جاتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حدید ہانیہ کو پڑھا کر فارغ ہوا تھا۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا اب فرسٹ پوزیشن اسی کی ہے، کیونکہ تقریباً اس کے پیپر کی تیاری مکمل تھی۔ حدید میتھ میں ہمیشہ ہی ٹاپر تھا، اسے ایف ایس سی کا میتھس بچوں کا کھیل لگتا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ اب دیکھیے گا آپ کی بہن ہی فرسٹ آئے گی، ہانیہ نے پرجوشی سے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں حدید نے اس آفت کے پرکالا کو دیکھا جو اپنا کام ہو جانے کے بعد بے حد خوش تھی، لیکن اس کی تو نیند خراب ہو چکی تھی جو دوبارہ شاید نہیں آنے والی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے سوالوں کو رٹے تو بڑے پکے لگائے ہوئے ہیں جو آپ کو ابھی تک نہیں بھولے، ہانیہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، یہ رٹنے لگانے والا کام تو تم لڑکیاں ہی کرتی ہو، ہم لڑکے تو الحمدللہ لاجک لے کر کام کرتے ہیں، رٹے لگانا وہ بھی میتھس کو ہمارا کام نہیں، حدید نے اپنی احسان فراموش بہن کو ہلکا سا گھورتے ہوئے کہا۔ رہنے دیں، اتنے نیک آپ لوگ رہتے نہیں، چلیں اب سو جائیں، آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، ہانیہ نے طنز کرتے ہوئے کہا اور اپنی کتابیں سمیٹ کر بغیر لائٹ آف کیے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہانیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے، لائٹ آف کر کے جاؤ، حدید نے غصے سے تکیہ بند دروازے پر مارتے ہوئے کہا، کیونکہ ہانیہ تو جا چکی تھی۔ حدید یوں ہی بغیر لائٹ آف کیے لیٹے لگا۔ جب قریبی مسجد میں ہوتی فجر کی اذان اس کے کان میں پڑی، حدید نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 5:20 ہو رہے تھے۔ حدید بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ بہت سکون تھا اس اذان کی آواز میں، اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار غور کیا۔ اس کا دل جو کئی مہینوں سے بے چین تھا جیسے اس آواز سے تھم گیا ہو۔ حدید کو اس آواز سے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت غور سے اذان سننے لگا۔ حدید نے 3 کلاس میں اذان کا ترجمہ یاد کیا تھا جو اب بھی حرف بحرف اس کے ذہن میں پختہ تھا۔ مؤذن جیسے جیسے اذان دے رہا تھا اس کا ترجمہ حدید کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد حدید نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی بائنی آنکھ سے ایک موتی چھن کر گرا۔ حدید نے بے حد بے یقینی سے اپنے گال پر بہتے اس موتی کو اپنی انگلی کی پوروں پر چنا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، یا شاید اس کا اس وقت اٹھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ اذان مکمل ہو جانے کے بعد حدید کو اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھاتی ہوئی معلوم ہوئی۔ مومنو، اٹھو اور نماز پڑھو، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے اور یہ جنت کی کنجی ہے۔ اذان مکمل ہو جانے کے بعد مؤذن کی یہ آواز حدید کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے فجر کی نماز پڑھنے کی خواہش کی تھی۔ حدید صرف جمعے کی نماز پڑھتا تھا، جبکہ اس کا سارا دن باقی مصروفیات میں گزر جاتا تھا جس میں نماز کا کوئی وقت نہ تھا۔ حدید نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے نرم گرم بستر سے نیچے اترا۔ بے شک اللہ جسے چاہے نماز کی طرف راغب کر دے۔ حدید نے الماری سے وائٹ کلر کی ہینگ شدہ خوبصورت شلوار قمیض نکالی اور اسے ڈریسنگ روم میں جا کر واپس اپنے کمرے میں آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا موبائل اٹھا کر ہادی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ فون چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں زارا نہیں ہوں جسے تو آدھی رات کو فون کر رہا ہے۔ میری جان، ہوش کر، آدھی رات کو غلط نمبر ملا لیا ہے تو نے۔ ہادی نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سے حدید کو کہا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا اور ساتھ ساتھ حدید کو بتا رہا تھا کہ وہ غلط نمبر ملا چکا ہے۔ ہادی نے حدید کے نمبر پر الگ بیل سیٹ کی تھی جو وہ بالکل بھی اگنور نہیں کرتا تھا۔ نیند میں ہو یا چاہے جتنی مرضی بزی ہو، وہ حدید کے نمبر پر سیٹ کی گئی مخصوص بیل کے بجتے ہی کال ریسیو کر لیتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں 10 منٹ میں تیرے گھر کے باہر آ رہا ہوں، اٹھ کر فریش ہو، وضو کر اور تیار رہ، ہمیں فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جانا ہے۔ اگر 11ویں منٹ تم مجھے گھر کے باہر نہ ملے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، حدید نے ایک بار ٹھہر کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف ہادی کی نیند اس کی بات سے اچھی خاصی اڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے لگی
وال کلاک پر دیکھا جہاں گھڑی 5:30 بجا رہی تھی۔ ہیلو حدید، سن، آج جمعہ تو نہیں ہے، تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہادی موبائل کان سے لگائے بولتا رہ گیا۔ دوسری طرف حدید کال کاٹ چکا تھا۔ کیا زندگی ہے میری، ایک دوست ہے ذرا سی بات غلط کر دوں دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے، اور دوسری طرف بیوی ملی ہے، وہ بھی پوری کی پوری ہٹلر، بالکل حدید پر گئی ہے۔ دونوں مل کر مجھ معصوم کو تنگ کرتے ہیں۔ اب اتنی ٹھنڈ میں وضو کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں حدید تو کیا شے ہے، بیٹھے بٹھائے تجھے کچھ بھی سوج جاتا ہے۔ ہادی نیند میں ہی اپنی آنکھیں مسلتا ہوا بستر سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ مسلسل حدید کے بے وقت نوٹس دینے پر اسے کوس رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حدید واقعی ہی 11ویں منٹ ہونے کے بعد اسے چھوڑ کر چلے جائے گا۔ ساتھ ساتھ وہ عمل کو بھی کوس رہا تھا۔ آج کل ویسے بھی ہادی کی زبان پر عمل کا ذکر پیش رہتا تھا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ فریش ہونے واش روم چلے گیا۔ یہ دونوں نماز اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ ہادی نے فون پر بات کرنے کے بعد حدید نے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تو ایک چھوٹی سی کانچ کی بوتل زمین پر گری۔ حدید نے جھک کر اسے اٹھایا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس کے اندر وہ بوتل پھینک دی۔ وہ اس بوتل کو رکھنے کے بعد ایک سانس خارج کرتا ڈریسنگ روم سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آج سے حدید کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا تھا، آگاہی کا سفر، اپنے رب کے ذکر سے سکون حاصل کرنے کا سفر۔ جس کے سکون کا تعلق رب اپنے ذکر سے جوڑ لے، بلا شبہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوا۔ زارا کے یہاں سے جانے کے بعد حدید کی بے فکر نیند جیسے اسے روٹ گئی تھی۔ کوئی بھی رات ایسی نہیں تھی جس میں وہ سلیپنگ پلز کے زیر اثر نہ سویا ہو۔ رات بھی وہ 1 بجے تک کروٹ بدلتا رہا۔ پھر جب نیند نہ آئی تو اس نے سلیپنگ پلز لے لی۔ اس سے کچھ ہی دیر میں اسے اس صحرا کے سحر سے فرار مل گیا تھا اور وہ سو گیا تھا، مگر ہانیہ نے 2 گھنٹے بعد ہی آ کر اسے اٹھا دیا تھا، جس سے وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جس وقت ہانیہ اسے اٹھا رہی تھی اس وقت اس پر نیند کا شدید غلبہ سوار تھا، مگر ہانیہ کے رونے سے حدید نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اس نے زارا حیدر کو سلیپنگ پل سے نجات دلائی تھی، اسے اس کے سراب سے نکالا تھا کہ اب وہ لڑکی پرسکون نیند سوتی تھی، جبکہ خود وہ اس محبت نامی بلا کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر قدرتی نیند غائب ہو گئی تھی، اسے سونے کے لیے سلیپنگ پلز کھانی پڑتی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔